बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 13 मार्च है। इंतहाई अहम दिन था। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघली है और जो मैंडेट चोरी और सीटें चोरी करने का दावा था, उसके बावजूद अचानक ऐसा क्या हुआ है कि गंडापुर साहब पेशावर से चलते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं, वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं, वहाँ पर जाके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, मीडिया टॉक भी करते हैं। उस मीडिया टॉक में क्या इशारे देते हैं और कौन है जिसने मजबूर किया है कि केपी से सीएम जो है वो चलें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑफिस में पहुँचे और वहाँ मुलाकात करें और अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें और उनकी डिमांड्स को मनोअन मान भी लिया जाए। ऐसा क्या हुआ है इस मुलाकात में? उसके अलावा इमरान खान साहब के जो बारे में कल खबरें चल रही थी कि मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है, किसी को एक्सेस नहीं है, कोई नहीं जानता कि इमरान खान साहब की इस वक्त हालत क्या है, उनकी सेहत कैसी है। और सेनेट इलेक्शन से पहले शायद ये कैद तन्हाई की मरीम नवाज ने उन्हें सज़ा सुना दी है कि कोई भी बंदा उनसे ना मिले। 15 दिन जब सेनेट का इलेक्शन हो जाए उसके बाद जो है उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू करवाया जाए। लेकिन आज अचानक मुलाकात भी होती है और इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात भी होती है। इमरान खान साहब उस मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को क्या बताते हैं, इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। और इमरान खान ने जो सेनेट के टिकट हैं, किससे वादा किया था और कौन है जो उन पर दबाव डाल रहा था कि मुझे टिकट दें, इस हवाले से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है, गंडापुर साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो थी वो तो थी दो पॉइंट्स पर, दो नकाती मुलाकात थी। उसका एजेंडा दो नकाती था। एक तो ये कि केपी के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें तब्दील किया जाए, उनकी मर्जी का सेक्रेटरी जो है वो रखा जाए गंडापुर साहब का। और दूसरा, जो बकाया जात हैं सूबे के 1510 अरब से ज़ायद जो है और रॉयल्टी की मद में जो चीज़ें हैं वो उनको दी जाएं। लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ यही नहीं हुआ। इस मुलाकात में वो जो उसूल था कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और ये जो जाली पार्लियामेंट है, ये जाली वज़ीर आज़म है जिसको आपने रिसीव नहीं किया था, जिसके लिए हलफ बर्दारी की तकरीब में दावतनामा मिला था, लेकिन गंडापुर साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे, ना ही आसफ अली ज़रदारी की हलफ बर्दारी में तशरीफ़ लाए थे। और उनका बयान यही सामने आया था कि चोरों के साथ नहीं बैठा जा सकता। अपने सूबे के हक़ के लिए जो है वो विफाक से राब्ता रखेंगे और जो सिलसिला हुकूमती सिलसिले होते हैं उनको हम जारी रखेंगे, उनको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इनके साथ बैठने को हम तैयार नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, मैं भी हैरान हूँ। और ये अचानक एकदम से आज खबर आती है कि दोनों की आज मुलाकात है। फिर गंडापुर साहब पहुँचते हैं, पार्लियामेंट में गेट पर रोक लिया जाता है, नारेबाजी होती है। पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, उमर अयूब साहब, गौहर अयूब साहब, शानदाना गुलजार साहबा और दूसरे मेंबर्स जो थे, उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी के जो एहलकार थे उनसे बात की कि रोक क्यों रहे हैं। फिर शदीद नारेबाजी हुई और उसके बाद उन्हें अंदर ले जाया गया। उसके बाद अचानक खबर आती है कि वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस में उनका इस्तकबाल किया जाता है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और फिर वही जो रवायती 4 टिकर्स आते हैं कि मुलाकात हुई है इसकी, इसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला हुआ। मुलाकात का माहौल इंतहाई खुशगवार था। सेक्रेटरी के और जो सूबे के बकाया जाता है उस हवाले से इसमें बात हुई है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो ही ये मीडिया पर आते हैं, एहसन इकबाल साहब, अमीर मकाम और साथ गंडापुर साहब, इनने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जो बात उन्होंने की है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात हुई है। उनका कहना था मुलाकात बड़ी खुशगवार माहौल में हुई है। वज़ीर आज़म ने सूबे के वाजिबात की अदायगी का यकीन दिलाया। हम मुआशी सूरत हाल से आगाह हैं और दरपेश सूरत हाल को सामने रखते हुए हम वफाक के साथ चलेंगे। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब के साथ उन्होंने कहा कि ये जो आए हैं ये बड़ा खुशगवार है। हम सियासत अपनी अपनी करेंगे, लेकिन रियासत के लिए रियासत सबकी साझी है, हमें इकट्ठे चलना होगा। अमीर मुकाम साहब ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म हाउस में आमद जो है ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा इनको यहाँ मिल के। सूबा सब हमने सब ने मिलकर
کام کرنا ہے، صوبہ سب کا ہے اور سب مل کر کام کریں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ ہم کھلے دل کے ساتھ چلنے کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کی ملاقات بڑی کامیاب اور اچھی رہی ہے، جن کے ثمرات بھی عوام کو جلد نظر آئیں گے۔ دور نہیں ہے یہ سلسلہ۔ میر مقام صاحب کے حوالے سے کیا بات کریں، وہ ماضی ان کا جو ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، پھر صابر شاہ کو ہٹا کے کے پی کی صدارت سے ان کو لگایا گیا۔ یہ وہی ہیں جو پسٹل بدل بھائی تھے۔ صوبے کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ تو سیٹ پر قبضہ کر کے ادھر تک پہنچے ہیں۔ بات کرتے ہیں واپس گنڈا پور صاحب کی۔ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کل 2 خبریں سامنے آئی تھی۔ ایک تو کہ وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرے، سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ دوسری خبر آئی تھی کہ ان پر نہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے۔ جے وی ایف کے کفیل صاحب ہیں، وہ جو ان کے مقابلے میں صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑے تھے، وہ کیس لے کر آتے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن اس میں ماشاءاللہ سے اتنی جلدی دکھاتا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے، وہ کیس قابل سماعت قرار دے دیتے ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے اثاثے جو ہے نا وہ زائد ہیں۔ انہوں نے ایک لینڈ کروزر خریدی تھی اور جو ان کی زرعی اراضی تھی جس کے یہ مالک نہیں تھے، نگہبان تھے، ان نے وہ زمین بیچ کے وہ لینڈ کروزر لی تھی اور یہ اثاثوں میں خرد برد کیا تھا۔ چلے مان لیتے اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں، یہ 2020 کا کیس تھا، اب آ کے انہوں نے فائل کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، اور الیکشن کمیشن منوان عمل کیوں کرتا ہے، اور 26 تاریخ کو اس کی دوبارہ سماعت ہے۔ یہ جو ساری تمہید میں نے بانی ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ 26 مارچ ہے۔ 26 مارچ کو اگر ریلیف مل جاتا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو، تو یقین مانیں یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا۔ وہی جو پتلیوں کی ڈورے ہلاتے ہیں، شاید انہوں نے زور ڈالا ہے کہ ماحول کو بہتر بنائیں، ماحول کو سازگار کریں، معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چیزیں چلی گئی ہیں، ان کو نارملائز کریں، صوبے اور وفاق کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب آپ ساتھ چلیں گے سیاسی استحکام ہوگا۔ کیونکہ اس وقت ہے آئی ایم کا وفد پاکستان میں اور مذاکرات ہونے ہیں، اور اگر صوبہ کو روڑا اٹکاتا ہے صوبہ کے پی، جو پہلے بھی الزام ہے، جو ایک مبینہ طور پر کال پکڑی گئی تھی جگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی، اور اس میں یہی الزام لگایا تھا کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ قسط جاری نہ کرے اس حکومت کو۔ لیکن اب آئی ایم ایف جب پاکستان میں ہے، مذاکرات ہونے ہیں، اگلی قسط کا فیصلہ ہونا ہے، تو صوبے اور وفاق کے درمیان سب اچھا نظر آنا چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پر جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے وہ ہٹ جائے گی، اور 26 مارچ کے بعد بھی سی ایم کے پی جو ہے وہ اپنے منصب پر فائز رہیں گے، وہ ایسے ہی صوبے کی آواز بنیں گے، پی ٹی آئی کی آواز بنیں گے۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کو جو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے کے پی حکومت میں، مالی معاملات کا اور دوسرا جو بیوروکریسی کا، وہ دونوں معاملات بھی اسی سے جڑے ہیں۔ اگر 1510 ارب مل جاتا ہے صوبے کا جو حق ہے، تو عوام کی فلاح ہوگی، بہبود ہوگی، ان کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اور جو ہائیڈرو پاور والا مسئلہ ہے کہ سستی بجلی فراہم کی جائے، جس قیمت پر ہائیڈرو پاور جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اسی قیمت پر صوبے کو دی جائے، نہ کہ مرکز کی طرف جو قیمت جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے، جو نافذ کی جاتی ہے، وہ صوبے پر لگے، بلکہ کیونکہ تربیلا ڈیم وہاں پہ اور کافی ہائیڈرو پروجیکٹ وہاں پہ ہیں، تو ان کو جو وہاں پر بجلی جس ریٹ پر بنتی ہے اسی ریٹ پر سستی بجلی دی جائے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو دروازے بند کیے گئے تھے ملاقات کے، وہ اچانک کھل گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، وہ میڈیا سے آ کے گفتگو کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ 190 ملین سکینڈل کا جو کیس ہے اس کی آج ہیئرنگ تھی، اس میں کچھ گواہان نے بیان جو ہے وہ قلم بند کروائے ہیں۔ اہم چیز اس میں کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو، اس کو بہت نیگیٹو پلے کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید پاکستان جو ہے اب سری لنکا نہ بن جائے، اس کو یہ بیان بنا کے چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے گفتگو کیا کمرہ عدالت میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹے ہوئے، اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی، سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔
انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا، لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے۔ میری ساری پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اب بتا رہا ہوں پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے مطلب ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ اشارہ کیا انہوں نے، کیونکہ سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی، وکلا تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عوام باہر آئے گی، ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ عمران خان نے دھاندلی کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب اور جو کیسرا الہی صاحب ہے N64 سے، وہ سپریم کورٹ جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دختر ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کی، شہر بانو قریشی، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے وہ سپریم کورٹ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعلان تو کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ آ رہی ہے، لیکن ابھی تک پٹیشن دائر نہیں کی گئی۔ خبریں یہ تھی کہ یہ جو گزشتہ منڈے گزرا ہے سوموار کو، اس کو پی ٹی آئی نے وہ پٹیشن دائر کرنی تھی، لیکن آج بدھ جمعرات، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک پٹیشن دائر نہیں کی۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو دھاندلی کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں پٹیشن ہے، پی ٹی آئی کی یہ پٹیشن نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی ابھی تک وہ پٹیشن پتہ نہیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے۔ گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا، آج تک سزا نہیں ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا کہ سینٹ کے جو 2 ٹکٹ ہیں وہ ہم زلفی بخاری اور حامد خان صاحب کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے 2 کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ اس ریزرو سیٹوں کے لیے پی ٹی اے کے اندر بڑی جنگ چل رہی ہے، سینٹ کے ٹکٹوں کے لیے بڑی جنگ چل رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے۔ 2 نام دے دیے ہیں، کیونکہ نام آ رہے تھے سلمان نیازی صاحب کا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا، چونکہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں اون چودھری سے، اور ابھی الیکشن ٹریبیونل میں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ سینٹ کا ٹکٹ حاصل کر لیں، لیکن داب آ گیا زلفی بخاری کا اور حامد خان کا۔ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو سینٹ کی ٹکٹ ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے کی بکتی ہے۔ یہ ریٹ ہے پاکستان میں، جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ سینٹ کی ٹکٹ اتنی مہنگی بکتی ہے 1 ارب روپے کی۔ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، جیسے عمران خان صاحب کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ گیلانی کے بیٹوں نے پیسے دیے تھے سیٹ خریدنے کے لیے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب سے جب اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ فلاں 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 پارٹی میں شور مچا رہا ہے کہ اسے سینٹ کی ٹکٹ دی جائے، تو عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دیا ان لوگوں کو جو شور مچا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ زلفی بخاری کو ٹکٹ دوں گا۔ زلفی سے وعدہ، باقی نام بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وعدہ زلفی بخاری سے تھا، تو میں انہیں ٹکٹ دیتا ہوں۔ تو سینٹ کی ٹکٹوں کا فیصلہ بھی جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے کون سے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اور دوسرا ریزرو سیٹوں پر جو کیس پشاور ہائی کورٹ میں جس کی سماعت بھی ہوئی ہے، اور اس سماعت کے حوالے سے جو ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سماعت میں ہوا کیا ہے، اور اس سماعت کے نتیجے میں کیا پی ٹی آئی کو نشستیں ملنے جا رہی ہیں، اور کون کون ہے جو ان نشستوں کی وجہ سے اب خائف ہے، ڈر گیا ہے، اور میڈیا پر آ کے طرح طرح کے بیان دے رہا ہے۔ فی الحال اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔